नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम व इज़िब तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुक लिन्नास इमाम क़ाला व मिन ज़ुर्रियती। सूरह अल-बकरा की आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक एक बड़ा टाइटल दिया है, इन्नी जाइलुक लिन्नास इमाम, हम तुम्हें तमाम इंसानों के इमाम बनाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों के इमाम, ये यकीनन बहुत बड़ी मेहरबानी अल्लाह की और बहुत बड़ी इज़्ज़त है। एक शख्स को अगर ख़ानदान का इमाम बनाया जाए या मुल्क का इमाम बनाया जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला ने यहाँ पूरी इंसानियत का इमाम बनाया, बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है। लेकिन कुछ तो वजह होगी ना, हम और तुम अपने घरों में इमामत नहीं कर पाते हैं, हमारा घरों में हमारे चलता नहीं है, हमारी अच्छी बातें कोई सुनने के लिए राज़ी नहीं है, ना हम हमारे बच्चों को फजर में उठाकर मस्जिद में ले जा सकते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने बड़े इमाम, क्या बात थी, क्या फ़र्क था। आज हम इस आयत के ज़रिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम डिस्कस करेंगे। आयत की इब्तिदा देखिए, वह इज़िब तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन, जब तुम्हारे परवरदिगार ने इब्राहीम को कुछ कलिमे से आजमाया, यानी अल्लाह ताला ने इब्राहीम को कुछ हुक्म दिए। फ़अतम्महुन्ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अतम्महुन्ना, ये अतम्महुन्ना का लफ्ज़ अगर समझ में आ गया इंशाअल्लाह तो हमारी फरमाबरदारी में बहुत तब्दीली आ जाएगी, बहुत हुस्न फरमाबरदारी हो जाएगी। अतम्महुन्ना कहते हैं किसी चीज़ को बड़े अच्छे अंदाज में करना। मिसाल के तौर पे जब आप इम्तिहान में बैठते हो स्कूल और कॉलेज के, 35 मार्क्स आया, पास हो गए, अच्छी बात है, मिठाइयाँ। 60 मार्क्स आया, वेरी गुड। 80 मार्क्स, एक्सीलेंट। लेकिन कुछ बच्चे आज 98, 99, 100 लेकर आते हैं ना, उसे अतम्महुन्ना कहते हैं, परफेक्ट अचीवमेंट। हम आपसे कहेंगे यार झाड़ू मार दीजिए, झाड़ू कोई भी मार सकता है, लेकिन एक शख्स ने ऐसा झाड़ू मारा कि एकदम चमकदार हो गया कमरा। अतम्महुन्ना। बिरयानी बनाए, बिरयानी सभी बनाते हैं, या एक होटल में मिलती है वो बनाता है, ये बनाती है, लेकिन एक बिरयानी ऐसी है कि ऐसा बनाई बिरयानी कि लोग उंगलियां चाटने लगे। फ़अतम्महुन्ना, एक्सीलेंस, परफेक्ट। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाबरदारी में एक्सीलेंट थे। क्या हम एक्सीलेंट हैं? हमारा वज़ू बराबर नहीं होता है, नमाज़ें बराबर नहीं होती है, नमाज़ों में हम ख्यालों में दौड़ते रहते हैं। हाँ, हमारी नमाज यहाँ है और हम ख्यालों में कहीं और है। कभी कभी मखरज तिलावत बराबर नहीं करते हैं, रुकू सजदा बराबर नहीं, कभी जमातें छूट जाती है, कभी एक एक दो दो रकातें छूट जाती है, कभी कोताही हो जाती है। तो हम अल्लाह की फरमाबरदारी में अतम्महुन्ना नहीं कर पाते हैं, समझ गए ना। इसीलिए जो है हमारी इमामत में खतरा आ जाता है, ना हमारे बच्चे हमारे सुनते हैं, ना नौकर सुनते हैं। क्यों? कि हम खुद हमारे रब की नहीं सुनते हैं बराबर। अतम्महुन्ना जब एक आदमी में आने की कोशिश करता है, लाने की कोशिश करता है, अल्लाह की मदद आती है उसको गैब से। अतम्महुन्ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने देखो कैसे अतम्महुन्ना से नवाजा। अतम्महुन्ना, जब अल्लाह ने कहा इब्राहीम अपने बेटे को कुर्बान कर, इस्माइल को, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि ये वाजिब है, कि मुस्तहब है, या इसके बदले में कोई फिदिया दे दूँ या 100 ऊँट कुर्बान कर दूँ, चलेगा क्या। जैसे हमारे वहाँ मौलाना साहब, दाढ़ी रखना वाजिब है कि सुन्नत है? सुन्नत है, हाँ तो चलेगा, है ना। ये अतम्महुन्ना नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल ने कह दिया फ़ख़ुज़ूहु वमा आताहु रसूल फ़ख़ुज़ूहु, रसूल तुमको जो देते हैं उसको मजबूती से पकड़ लो। खुजू कहते हैं मजबूती से पकड़ लेना, यानी अल्लाह के रसूल ने कोई हुक्म दिया, आप उसको हमेशा अमल करते रहिए, सुस्ती के साथ मत कीजिए, दिलचस्पी के साथ कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया बेटे को ज़बह करो, फ़अतम्महुन्ना, ज़रा भी हिचकिचाए नहीं कि अल्लाह इसके बदले में कुछ और, ये तो मेरा लाडला बेटा है, बुढ़ापे में पैदा हुआ है, कुछ और कुछ और, ये नहीं कहा। बेटे को बोला बेटा चल, और लेकर गए। इंस्टेंट ओबीडियंस टू अल्लाह। ये है खूबसूरत कहानियाँ, ahsanul qasas। अपने बेटे को लेकर चल दिए, हिचकिचाहट नहीं, कोई मुफ्ती का फतवा नहीं, मुस्तहब है वाजिब है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम
اپنے بیٹے کو لے کر چلے، یہ کہتے ہیں اتمہن۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اپنی بیوی اور چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام، ان کو مکہ میں چھوڑ کے، یعنی کعبہ اس وقت جو تھا ریگستان، پہاڑوں کا جنگل تھا، یعنی پیڑ بھی نہیں تھے، چھاؤں بھی نہیں تھا۔ یہ تو آج جو چمک دمک دیکھتے ہیں وہ بعد میں بنائی لوگوں نے، فیسلٹیز بنائی، پہلے صرف پہاڑ تھا، اور وہ بھی راکی پہاڑ تھا، پیڑ پودے والا پہاڑ نہیں تھا، راکی پہاڑ۔ تو وہاں پہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانے کا اللہ نے حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام فَأَتَمَّهُنَّ، پیچھے مڑ کے دیکھے بھی نہیں کہ کہیں میرا دل جو ہے پھسل نہیں جائے۔ اتمہن، ہم دیکھتے ہیں نا پیچھے مڑ کے، آج پہلا روزہ ہے اور کیلنڈر میں دیکھتے ہیں کہ افطاری کتنے بجے کی ہے، عید 29 کی ہے یا 30 کی ہے، ہوتا ہے نا ایسا؟ ہاں، اتمہن کس کو کہتے ہیں؟ دلچسپی کے ساتھ، بغیر ہچکچاہٹ کے، اور اللہ کی فرما بداری کو تسلیم کرے ہم کہ ہم فرما بدار رہیں گے، اس کو کہتے ہیں اتمہن۔ تو ابراہیم علیہ السلام لے کر چلیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ نے زمزم کا انتظام کر دیا، اور وہیں پہ اسماعیل علیہ السلام بس گئے، اور پورا عرب کا کنبہ وہاں سے نکلا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کئی جگہ پر ایسے حکم دیے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام فَأَتَمَّهُنَّ پرفیکٹلی فرما بداری کی۔ ہمارے روزے کیسے ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہم کو نہیں پتہ ہے، اور ہم ایسے نازک موقع پر ہم جو ہے اللہ کی امید سے اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا نا، اللہ کبھی دعا نہیں سنتا ہے میری، اللہ جب میری دعا ابھی تک جواب نہیں آیا، کب یہ حالات بدلیں گے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے تک دعا کرتے رہے کہ اللہ بچہ دے، بڑھاپے میں ہمت نہیں آ رہے۔ اتمہن، اور سب سے دلچسپ واقعات اتمہن، اللہ تعالیٰ نے جو آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، جو آزمایا اتمہن میں بڑی دلچسپ واقعہ، جب ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ جب یہ واقعہ ابن کثیر اور دوسرے جو ہسٹورینز ہیں یہ کہتے ہیں یہ سیریا کا واقعہ، دامشق کا، دامشق کے آس پاس، یہ شام جو ملک ہے وہ پرانا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو وہاں کے لوگوں نے جو ہے جلانے کا حکم یا ڈیسائیڈ کیا، اور جو وہاں کا حکمران تھا اس نے طے کیا کہ سب کے سامنے جلاؤں گا۔ اس کو پوچھیں گے کہ کیا تو نے ہماری مورتیاں توڑی؟ اب جو ہے آگ انہوں نے ایک بھٹی بنائی، بھٹی، اور وہ بھٹی ایسی کہ ایک عرصہ گزر گیا، لوگ لکڑیاں لا کر ڈال رہے ہیں، لوگ لکڑیاں لا کر ڈال رہے ہیں۔ عورت اگر بیمار ہوتی تو یہ نظر کرتی کہ اگر میں اچھی ہو گئی تو میں بھی جا کے ایک لکڑی وہاں ڈال دوں گی ابراہیم کو جلانے میں، یعنی ایسا ایک پریسٹیج ایشو بن چکا تھا۔ سب پبلک جمع ہو گئی، اب دیکھو آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی، پبلک جمع ہو گئی، بھٹی بن گئی، کیٹاپلٹ آتا نا بیچ کی کیٹاپلٹ، وہ ایسا بہت بڑا کیٹاپلٹ بنایا تھا، ایک شخص نے بنایا تھا جو کردش تھا، محقق کہتے ہیں کہ وہ کردش تھا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ کیٹاپلٹ بنانے والے کو زمین میں ایسا ڈھس دیا کہ قیامت تک وہ ڈھستے جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا دوسرا کون ہے وہ شخص؟ قارون۔ دو شخص جو ہے نبی کو نقصان پہنچانے کی سزا دونوں کو ملی کہ دونوں زمین میں ڈھس گئے۔ ہم واقعے پہ آتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو کیٹاپلٹ سے پھینکا انہوں نے آگ کے طرف، جتنے جانور تھے یہ سب نے آگ کو بجھانے کی کوشش کی، سوائے کہ ایک انسیکٹ، لیزرڈ، جنگلی لیزرڈ ہوتی ہے گھروں کی جو چھپکلی جو ہوتی ہے نا، وہ جا کر اس کو ہوا دینے لگی، ایک ہی جانور۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار دیا کرو، کچھ لوگ اسے گرگٹ کہتے ہیں، اسے مار دیا کرو۔ اب آزمائش فَأَتَمَّهُنَّ کی، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو جبریل آ گئے، کہا ابراہیم بجھا دوں آگ؟ کہا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارا بھروسہ اللہ پر رکھتے اور وہ سب سے اچھا بھروسہ کرنے والا ہے۔ یہی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے جب بھی جنگ میں جاتے تھے، بدر سے شروع ہو گیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو پتہ چلا کہ یہ دعا یاد کر لینی چاہیے ہمیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
حسبی اللہ یعنی میرا حسبی اللہ ہے، اور حسبنا اللہ ہمارا، یعنی اگر گروپ ہے تو حسبنا اللہ، اور اکیلے ہیں تو حسبی اللہ۔ جبرائیل کو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام نے لوٹا دیا کہ نہیں، صرف اللہ کی مدد۔ آپ سوچو، ایمرجنسی ہے، چند لمحے میں اندر جا کے آگ میں گرنے والا آدمی۔ ہم ایسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو سب سے لاسٹ میں اللہ یاد آتا ہے نا، سب سے پہلے ہمارے فرینڈز، وہ انفلوئنس لگاؤ، کوئی پولیٹیشین کو پہچانتا ہے، کوئی کسی کو پولیس میں کوئی پہچان ہے، یہ ہے وہ ہے، ہوتا ہے نا ایسا ہمارے ساتھ۔ اور جب کچھ نہیں ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں صرف، حالانکہ سب سے مدد مانگ چکے ہیں، اللہ کو سب سے آخری میں ہم نے پکڑا جب کچھ کام نہیں آیا تو۔ ہوتا نا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے اللہ سے مدد مانگی لیکن وہ اتمہن نہیں ہوا۔ کیوں؟ اتمہن یعنی اللہ از یور فرسٹ چوائس، سب سے پہلے اللہ، بعد میں لوگوں سے مانگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جوتے کا تلیا پھٹ جائے نا تو بھی اللہ سے مانگو۔ جوتے کا تلیا پھٹ جائے، دوسرا جوتا خرید سکتے ہیں آپ، صحیح کہ نہیں؟ ابھی خرید سکتے ہیں، موچی ادھر ہی بیٹھا ہے، لیکن ہم کو یاد نہیں آتا کہ اللہ میرا جوتا پھٹ گیا ہے نا، ایک اچھا جوتا دلا دے یا اس کا کچھ انتظام کر دے، یہ پہلا انسٹنٹ ہونا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا سب سے پہلے اللہ یاد آنا چاہیے، ہم کو سب سے آخری میں اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کوئی جوتے کی دکان نہیں ہے، میں شادی میں جا رہا ہوں، میرا جوتا پھٹ گیا، کوئی موچی بھی نہیں ہے، اللہ میں کیا کروں؟ لاسٹ میں موچی نہیں ہے، دکان نہیں ہے، تب جا کے اللہ یاد آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ دیکھا نا، ایسے کرائسس میں کب آگ میں گرنے والے ہیں اور جبرائیل کو انکار کر دیا، جبرائیل کی مدد کا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، صرف اللہ پہ بھروسہ۔ اس کے بعد میکائیل آتے ہیں، پانی بھیج کے آگ کو بجھا دوں، کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد ہوا کا فرشتہ آیا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کا بھی انکار کر دیا، نو، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یعنی اتنے چھوٹے سے وقفے میں 3 فرشتوں کی مدد کا انکار کر دیا۔ اس آدمی کی توحید کا کیا مقام ہوگا، اس آدمی کا توحید کیسا ہوگا؟ آپ سوچو، ہمارا ایمان کیسے پھسپھسا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کیسا ہوگا۔ اسی لیے نا، انی جاعلک للناس امام، ہم تم کو انسانیت کے امام بنایا گیا، کوالیفائڈ، پرفیکٹلی کوالیفائڈ۔ اور جب ڈالے گئے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ وَإِذْ قُلْنَا یا نارun وَقُلْنَا یا نارun، اے آگ کنی بردن، ٹھنڈی ہو جا۔ صرف ٹھنڈی نہیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، ابراہیم کو آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ اب یہ دیکھو، آگ تو ویسے جلا دیتی ہے نا، اور وہ بھی کتنے دنوں کی جمع کی ہوئی لکڑیاں، کتنی بڑی آگ ہوگی، بھٹی جیسی، لیکن اللہ کے حکم کے بنا آگ نہیں جلا سکتی۔ ہم بھول جاتے ہیں، اللہ کے حکم کے بنا ہمارے دشمن ہم پر غالب نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے بنا کوئی دوائیں ہم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ مسلمان یہ بھول جاتا ہے، آج کا ایمان والا دوائیوں پہ محتاج، وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ ارے بھائی، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بولتے ہیں نا وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا، فرشتوں کی مدد انکار کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم کیا ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامت بھی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اس آگ میں 40 دن رہا، یعنی ٹھنڈی ہونے کے بعد وہ باغیچہ بن گیا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ 40 دن، اب دیکھیے اللہ نے ان کو کیسی لگژری دی، توحید کی کتنی برکت ہے، آپ دیکھیں نا کتنی برکت ہے توحید کی۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے زندگی کے سب سے لگژریس دن وہ 40 دن تھے۔ یعنی باغیچے میں ایسا کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ 40 دن سب سے لگژریس دن۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی ہے کہ ان کی ماں آتی ہے، بیٹا ابراہیم میں تجھ سے ملنا چاہتی ہوں، گلے لگانا چاہتی ہوں، لیکن آگ سے ڈر لگتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ ابن کثیر اس قصے کو بھی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری ماں مجھے ملنا چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے لیے بھی آگ ٹھنڈی کر دی۔ ماں آتی ہے، بیٹے کو پیار کر کے چلی جاتی ہے۔ اتمہن
جب آپ کی نمازیں برابر ہو اتمہن، ہمارے روزے اتمہن، ہماری قرآن کی تلاوت اتمہن، ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں اتمہن، پڑوسیوں کے حقوق میں اتمہن، حجاب میں اتمہن، تمام چیزوں میں جب اتمہن ہوتی ہے تو اللہ کی برکت ہوتی ہے، اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہے ایسی۔ وَقُلْنَا يَا نَارٌ كُونِي بَرَدٌ وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے ایک دم سلامت، خبردار۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں ایک دم آرام سے، اب ہوا کیا، پبلک نے دیکھا، کیا ہوا، پبلک نے دیکھا، اور مقصد ہی وہ تھا کہ سب کو جمع کرنا اور سب کے سامنے توحید کا اعلان ہو گیا۔ ایک تو زبان سے کر دیے اور پروف ہو گیا کہ اللہ پر بھروسہ رکھا تو اللہ نے بچایا، جلا نہیں پائی تمہاری لکڑیاں۔ تو سب پبلک کے سامنے حجت قائم ہو گئی، ٹھیک ویسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا کہ فرعون نے سارے شہر والوں کو اسٹیڈیم میں بلایا، جیسے اسٹیڈیم ہوتا ہے نا ویسے بلایا، اور سب کے سامنے جادوگر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی۔ پبلک کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کا نبی ہے، سچ بولتا ہے، فرعون جھوٹا ہے، ثابت ہو گیا، یہاں بھی ثابت ہو گیا کہ آگ میں سے آدمی 40 دن کے بعد بھی زندہ نکلا، اور وہ بھی کہتا ہے کہ میں بڑے لگژری سے رہا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا اتمہن، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اتمہن اگر اللہ کرے ہمارے سمجھ میں آ جائے تو ہمارے گھروں کی جو امامات ہوتی ہے، ہمارے بزنس میں، ہمارے فرینڈ سرکل میں، یا ہمارے اوپر جو بھی ذمہ داری آتی ہیں سوسائٹی کی، وہ ہم اچھی طرح سے ادا کریں۔ اگر اتمہن کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے انی جاعلوک للناس امام، ہم تم کو انسانیت کے امام بنائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو وعدہ کیا اللہ نے پورا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ ایک اور نکتہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میرے بیٹوں کو بھی، یعنی میری ذریات، یعنی میرے نسلوں کے نسلوں کے نسلوں، سب امام بنے، یعنی سب نبی بنے۔ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں رہے گا، جو اچھے رہیں گے ان کو بناؤں گا۔ چنانچہ محدث کہتے ہیں اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے سارے کے سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی آئے۔ جیسے سورہ الانعام میں اللہ فرماتا نا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُهُمْ داؤد وسلیمان موسیٰ وہارون کذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ سارے نبی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں، کیوں؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ ہمارے بڑے جو ہیں، ہمارے والد صاحب جو یہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے سوسائٹی کے جو سینئرز، ہم دعا کرتے ہیں تو کیا ہماری ذریات کے لیے کرتے ہیں؟ اے اللہ مجھے برکت دے، اے اللہ میرا کام آسان کر دے، اے اللہ مجھے صحت دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بھی دعا کرتے تھے اپنی ذریات کو لے کر ہی کرتے تھے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کی خوبصورتی۔ ایک تو ہم نے توحید دیکھا، اور جب اللہ سے مانگتے تو صرف اپنے لیے نہیں، اپنی ذریات، پوری فیملی کے لیے، آنے والے جتنے بھی ہیں میرے اولاد میں سے سب کو وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ جب بھی دعا کرو تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے، اولاد کے اولاد کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ اور قصہ لے کر مزید آپ کی خدمت میں پھر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔